मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। शर्त ये थी कि शौहर सुबह तक वो सब कुछ करेगा, लेकिन मैं थक कर इनकार नहीं कर सकती। लेकिन जब शौहर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी टांगों से मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। एक रात की दुल्हन बनकर मुझे 15 लाख मिलने थे। जब मैं दुल्हन बनकर मेरे होने वाले शौहर की पहली बीवी के सामने आई, तो वह मेरी तारीफ कर रही थी। पता नहीं क्यों वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। खैर जो भी है, ये उसका मसला था, लेकिन 15 लाख का सुनकर खुद से ख्वाब सजा लिए थे। फिर एक रात की सुहाग रात सोच ली तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पता नहीं मेरा शौहर, होने वाला शौहर, मेरे साथ एक रात में मुझसे कैसा प्यार करेगा। यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे एक दिन का शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था। धीरे धीरे मेरे शौहर का हाथ मेरी टांगों में रेंगता हुआ आया, और जब उसने अपनी उंगली मेरी टांगों पर फेरी तो मेरी चीखें निकल गई। और जब मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो गलती से लाइट ऑन हो गई। जैसे ही मेरी नज़र शौहर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शौहर के हाथ तो, वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी और उसने मुझे अपनी तरह खूबसूरत बना दिया। मैं आम सीधी सादी सी लड़की आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी, क्योंकि उसने मेरी शादी अपने शौहर के साथ करवाई थी और वो मुझे उसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर आपने अपने शौहर की शादी क्यों करवाई? कहने लगी, तुम्हें भी पता चल जाएगा, और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो तुम्हें याद है ना? मैंने कहा, जी मुझे याद है। उसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में और कोई भी नहीं था, मुझे उसके शौहर का भी कहीं नज़र नहीं आया था। मैंने तो देखा ही नहीं था। आपने मेरी शादी अपने शौहर से क्यों करवाई है? कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता। उसने कहा, आज की रात तो तुम देख ही लोगी। वो मुझे कमरे में बिठा गई। कमरा बहुत बड़ा था, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं वहाँ बेड पर बैठ गई तो वो कहने लगी, तुम थोड़ी देर बैठकर आराम करो, मैं अपने शौहर को भेजती हूँ। अरे हाँ, वो तो अब तुम्हारा शौहर है, मैं तुम्हारे शौहर को भेज देती हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगी और वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। जब थोड़ी देर के बाद वह कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही इस पर रोशनी पड़ी, मैं उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो 6 फुट का लंबा आदमी था और उसकी शक्ल, उफ! मैं दोनों हाथों से अपने लहंगे को उठाया और उस कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे यहाँ से भागना था। मैं उस आदमी के साथ ज़िंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हो गया है? तुम तो मेरी बीवी हो। मैंने कहा, मुझे जाने दो। अब मुझे समझ आ गई कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी-खुशी क्यों करवाई है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं ज़मीन पर सजदे में गिर गई, क्योंकि उसने मुझे कहा कि आज की रात मैं और तुम, मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। घर में 4 बहनें थीं और मेरे पास उनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार-बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तूने ही कुछ ना किया तो क्या होगा? तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम उस पर चल लेते हैं, या फिर हम सबको ज़हर दे दें। मैं इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब वही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है, लेकिन ये माशरा इसे गलत कहता है। लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से इस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, आज मैं घर से यही सोच कर निकली थी कि बस इनके लिए रोटी का इंतज़ाम करके आऊँगी। जब मैंने एक अजीब सी बात सुनी, मैं फ़ारग बैठी थी कि मेरे साथ आके 2 औरतें बैठ गई। पहले उधर बहुत ही मैं ख़वार हुई थी, कुछ नहीं मिला तो यहाँ बेंच पर आके बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। औरतें आपस में बातें कर रही थी। कहने लगी, अगर मैं कंवारी होती तो मैं ऐसे मौके से फ़ायदा उठाती। सिर्फ़ एक रात के 15 लाख रुपए कौन देता है? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के 15 लाख रुपए क्या मतलब है? कौन से पैसों की औरतें आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये तो सिर्फ़ कंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने उनसे पूछा कि ये बातें कहाँ हो रही हैं, तो वो कहने लगी कि वो वहाँ पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है। कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। जो लड़की उसके साथ एक रात गुज़ारेगी मैं उससे लाखों रुपए दूँगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गई कि उस औरत के साथ क्या मामला है। किसी को क्या पता था? मैं तो घर से ये सोचे निकली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने पैसे कमाने हैं। अगर एक रात के 15 लाख रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था? मैं इस तरफ चल पड़ी। वो औरत वाकई खड़ी थी, मुख्तलिफ औरतों को देख रही थी। वहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी थी, इसका मतलब है कि सब मेरी जैसी मजबूर थी।
لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ بھی سنجیدہ نہیں تھی، کیونکہ لوگ شک میں تھے، لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں تم تو ہو بھی بہت خوبصورت، مجھے بالکل تم جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ جب قسمت کا لکھا ہوتا ہے تو پھر فوراً سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی میں لے کر آ گئی۔ اس کی گاڑی بہت ٹھنڈی تھی، گرمی سے جب میں اے سی والی گاڑی میں بیٹھی تو میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں کوئی تفصیل نہیں بتانے والی، تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے اور میں تمہیں اس کے پیسے دوں گی۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 15 لاکھ۔ 15 لاکھ کا نام سنتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہیں آپ کچھ اور تو نہیں کروانے والی؟ اس نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ صرف ایک رات کا کام ہے؟ اس نے کہا ہاں صرف ایک رات کا کام ہے۔ میں نے کہا پھر آپ میری ایک بات مانیں گی؟ کہنے لگی کون سی بات؟ کیا تم تیار نہیں ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا 5 لاکھ پہلے دوں گی، 10 لاکھ صبح صبح مل جائیں گے۔ میں نے کہا میری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بارے میں سوچوں گی، لیکن تمہیں دلہن ضرور بناؤں گی، شاید تمہارا نکاح بھی کروا دوں گی۔ میں نے کہا شاید نہیں، دیکھے میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میں بولی کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہارا نکاح بھی کروا دیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا تو وہ میرا نکاح کروا دے گی، پر میں نے اپنے دل کی تسلی دینے کے لیے کہہ دیا، گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، لیکن نئی ڈیوٹی ہے، میں صبح آ جاؤں گی۔ وہ لوگ سوال کرنا چاہتے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن میں نے کوئی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ وہاں سے مجھے سیدھا پارلر لے گئی اور کہنے لگی کہ تم پر ابھی 2 گھنٹے پارلر میں بھی لگتے ہیں۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، ہم لوگ پارلر چلے گئے، تقریباً 3 بجے تک تیار ہو گئی۔ میں نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی، میں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس نے سب رسومات پورے کیے تھے، میں اتنی پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں اس عورت کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ تو خود بھی بہت خوبصورت تھی، پھر کیوں وہ اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا رہی تھی؟ جب مجھے دلہن بنا کر ایک طرف بٹھا دیا گیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے ایک نظر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ تم کیا پوچھو گی، اچھا پوچھو۔ اس کا دھیان فون کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے میری شادی بھی کروا رہی ہیں، لیکن صرف ایک رات کے لیے، کیا مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہیں پوچھنے کا حق ہے، لیکن میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ خیر تم کوئی اکاؤنٹ نمبر بتاؤ جہاں میں تمہارے 5 لاکھ روپے بھیج دوں۔ میں نے کہا غریبوں کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہوتے بیگم صاحبہ، آپ مجھے ہاتھ کے ہاتھ دے دیجئے گا۔ اس نے کہا پھر کسی کو بلاؤ جس کے ہاتھ میں پیسے دے کے بھیج سکوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، میں صبح خود ہی پیسے لے کر چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی پریشان تھی تو اس نے کہا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا نکاح بھی تو کروا رہی ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کو بلایا اور 4 گواہوں کو بھی۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب تم بھی کر لو۔ میں نے جب نکاح نامے کی طرف دیکھا تو اس کے دستخط ہو چکے تھے، میں نے بھی کر دیے۔ ایک طرح سے میں مطمئن ہو گئی کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے کہا لیکن یہ نکاح صرف 1 دن کا ہے، اور اس نے میری ویڈیو بھی بنا لی۔ وہ ساتھ میں سارے ثبوت بھی لے رہی تھی تاکہ کل کو میں اپنی بات سے نہ پھروں۔ میں نے سوچا کہ میں کوئی چھوٹی سی دکان بنا لوں گی اور رزق حلال کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میری ماں کو اگر پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا، لیکن میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے پاس اور راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی رو نہیں، تمہیں نہیں پتا میرا شوہر کتنا حسن پرست ہے؟ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگی ارے وہ مرد ہی نہیں جو حسن پرست نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میرا شوہر ایک امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، اسے پتہ ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو، اب تو تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، میں اتنی ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا، اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا جو کہیں سے بھی مجھے کسی آدمی کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ فون اپنے پاس رکھو، اس فون سے کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تم کر بھی نہیں سکتی ہو۔ جب میں تمہیں اس پر میسج کروں تم سامنے والے کمرے میں چلی جانا اور جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ جو سمجھا رہی ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ تمہارا کیا مطلب ہے کہ جا کر لیٹ جاؤں وہاں پر؟ بس تم میرے شوہر سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا جیسے کہ دلہن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جا کر بیٹھ جانا۔ تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا پہلے تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اس کام کے 15 لاکھ کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کچھ تو ایسا ہوگا۔ میں نے کہا ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی صرف ایک رات کے لیے۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ سب اتنا نارمل بھی نہیں ہوگا، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھ لی، کوئی سوال کر لیا تو کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں تمہیں جواب دینے کی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس کا جواب ہاں میں ہوا تو وہ تم ہاں میں سر ہلا دینا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، وہ اپنے فون میں کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، بار بار وائس کرتی تھی اور وائس میسج سننے کے لیے کان سے لگاتی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ کوئی تھا فون پر دوسری طرف جس کو ایک ایک پل کی خبر دے رہی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں نکاح کروا دیا ہے۔ وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا۔ اگر ان دونوں میں اتنا ہی پیار تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ خیر اب وہ بھی کر رہی تھی۔ اگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تو مجھے یہاں تک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے اور بھی ایسی بہت سی باتیں سمجھائی جو میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، پر میری اس کہانی میں آگے چل کے آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور اس پوائنٹ پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بہت مشکل ہونے والی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی میں تمہیں میسج کروں اور جو بھی لکھا ہوا تم اس کا مطلب یہی سمجھنا کہ تمہیں سامنے والے کمرے پہ جانا ہے، سیدھی جا کر بستر پر لیٹ جانا ہے۔ میں وہاں سے چلی گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ خیر میں وہاں بیٹھی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے یہاں بٹھا کے بھول گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس فون پر میسج آیا، لکھا کہ جاؤ کمرے میں۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے کے اندر چلی گئی، سیدھی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کوئی تھا، لیکن کمرے میں اندھیرا بھی تھا۔ آس پاس دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں تھی، یہ کس کا کمرہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہاں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور آس پاس بہت بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے فرنیچر پڑے ہوئے تھے۔ شاید یہ اس کے شوہر کا کمرہ تھا۔ اور اس کمرے کی لائٹ کیوں بند تھی؟ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے ضرور فکر مند ہوں گی، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو کوئی فون نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی ان کو بازار کے فون سے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ بات ہے، وہ بات پریشان ہوگی کیونکہ میں نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی۔ وہ بھی تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ میں کس حد تک پہنچ گئی تھی، کیا کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی اس سے زیادہ کچھ ہونے والا تھا۔ کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مضبوط انسان کی زندگی کسی ایسے ریٹائر کی لکھی ہوئی کہانی ہوتی ہے جس نے زیادہ سوچ سمجھ کر نہیں لکھا۔ مجھے بھی میری زندگی اب ایسے ہی کہانی لگ رہی تھی اور میں یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا شوہر کہاں تھا؟ مجھے اس کے کمرے میں کیوں بند کیا گیا؟
اور وہ خود مجھے یہاں بھیج کر غائب کیوں ہو گئی تھی؟ ابھی تک میں نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، ویسے اب وہ میرا شوہر تھا، لیکن وہ تھا کہاں؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پہ ہلچل کی آواز آئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے بھی لائٹ آن نہیں کی، وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایسے لگتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، اور مجھے بھی تو اسی طرح سے بٹھایا گیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس نے باتھ روم میں بہت وقت لگایا، وہ کوئی گانا بھی گنگنا رہا تھا۔ اس کی آواز سے مجھے 35 سال کا کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اسی کمرے میں ہوں تو کہنے لگا، او مصباح، تم پہلے سے ہی یہاں پہ ہو؟ صبح تو تم مجھ سے اتنا جھگڑا کر رہی تھی، لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی۔ میرا نام مصباح نہیں، میرا نام صائمہ تھا، لیکن اس کو میرے نام کے بارے میں کیا پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ ہمارا تو نکاح ہوا تھا۔ کہیں مصباح اس کی بیوی کا نام تو نہیں تھا، ورنہ وہ یہ نام کیوں بول رہا تھا؟ مجھے تو بولنے کا حکم نہیں تھا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ تم نے کچھ بولا نہ ہی نہیں، اس لیے میں چپ ہی رہی۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ تم عورتوں کو معافی مانگنی نہیں آتی، اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی، بس منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہو، اور ہم مرد تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن خیر، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تمہارا شوہر ہوں تو تمہیں منانا پڑے گا۔ نہیں خیر، آج تم نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ شاید وہ مجھے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرے منہ سے چیخ نکلی اور روشنی ہو گئی۔ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ تو نے اپنے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالنی۔ اس شخص کی طرف جب میں نے دیکھا تھا، میں حیران رہ گئی، وہ بھی بری طرح سے حیران تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، کسی نے دروازے پر بری طرح سے دستک دینا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن ایسا انداز تھا جیسے چور کے دروازے پر پولیس دستک دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے یہاں تک لے کر آئی تھی۔ اس کا نام بھی صبا تھا۔ وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، کچھ مرد، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں۔ توبہ توبہ، دیکھے تو۔ رشتہ داروں نے کہا، کل تک تو تم بڑے اچھے شوہر بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، اور اب یہ اس کا مطلب ہے کہ تم غلطی پر ہو۔ وہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا، اور پھر اس نے کہا کہ اس نے برا کیا ہے؟ اس لڑکی کا تو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا جو ان سے سب سے بڑا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، بتا، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو مصباح نے فوراً کہا، نہیں ہوا، اس سے کہو کہ ثبوت پیش کرے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ثبوت ہے۔ کہنے لگی، میرے پاس نکاح کا ثبوت کیسے ہوگا؟ میں تیری شادی اپنے ہی شوہر سے کرواؤں گی؟ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ میں اپنے شوہر کی شادی کرواؤں تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ یہ کیسی بات ہے بھلا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر کی جس سے میں اتنی محبت کرتی ہوں، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ اب آپ لوگ ہی فیصلہ کریں، کیونکہ اب تو ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ فرحان کے رشتہ دار اس سے برا بھلا کہنے لگے، تو اپنی بیوی پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں پر اپنے ہی گھر میں سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اس کے چہرے پر جو سکون ہے، اس کو دیکھ کر سب کو نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے مصباح کی طرف دیکھا اور اسے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ اس نے کہا کہ میں فرحان تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ مصباح دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی۔ ان لوگوں نے کہا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے عورت کو طلاق نہیں دی، ایک تو نے غلطی کی اور اوپر سے ہم سب کے سامنے اس بھلی عورت کو طلاق دے دی۔ ایک بھلی عورت میرے خلاف پلان بنایا، اور اتنا گھٹیا پلان بنایا، آپ لوگ سن لیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہ تو سچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا میں نے، ورنہ کیا ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکی سے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا، کیونکہ مجھے تو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کر کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بیوقوف بنا کر
पैसों का लालच देकर यहाँ पर भेज दिया ताकि ये साबित कर सके कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका आशिक पकड़ लिया था। अपने इसी आधे उम्र की लड़के के साथ इसने चक्कर चला रखा था और इससे पहले कि मैं इसके खिलाफ सबूत तलाश करता, इसने मेरे खिलाफ चाल चली। एक तो ये बेवफा और किरदार औरत ऊपर से चाल भी चलती है, झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है। ऐसी औरत को मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूं? अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, यही बनेगी मेरी बीवी। ये बात सुनने के बाद मैं हैरान रह गई और इसने मुझे इज्जत से मेरे घर भिजवा दिया। मैंने वापस आकर अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया। इसको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे डांटे या अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं सही सलामत वापस आ गई थी, क्योंकि जल्दी से मेरा हाथ लैब पर लग गया था और कमरे में रोशनी हो गई थी। मुझे क्या पता था कि अमीरों ने अपने साइड टेबल पर ही एक लैब रखा होता है जिसका बटन बिल्कुल बिस्तर के पास ही होता है। उसने मेरी शक्ल देख ली और पूछा कि कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपनी बीवी समझ रहा था। मुझे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ गया। मैंने कहा कि आपकी बीवी तो हूँ, लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरा तो तुम्हारा साथ कोई निकाह ही नहीं हुआ। उसने रात भर मुझे हाथ तक नहीं लगाया और एक साइड पर बैठ गया। फिर वही हुआ, सुबह उस औरत ने सारा रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, ख़ानदान के बड़े बंदों को एक साथ जमा करके उनको बदकिरदार साबित करना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई और इसी तरह मैं एक अमीर आदमी की बीवी बन गई। उसने मेरी बहनों को भी अपने ही घर बुला लिया और मेरी माँ को भी। अब वो सब लोग यहीं रहते हैं और उसने मेरी बहनों की बहुत अच्छी जगह रिश्ता भी करवा दिया, जिनकी शादी एक ही दिन हुई और वो खुश हैं। अब मेरी एक बहन रह गई है, वो पढ़ाई कर रही है, मेरी माँ का इलाज भी करवा रहा है। इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं जो कहती हूँ वो मुझे ला कर देता है और कहता है कि तुम एक मासूम लड़की थी, शायद तुम्हारी मदद करने के लिए ही अल्लाह ने मुझे तुझसे मिलाया था, क्योंकि कल तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। आज हम मियाँ बीवी हैं, एक पाक रिश्ते में हैं और अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे के साथ हम खुश भी हैं।